नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस कायनात के अंदर कुछ चीज़ें हलाल की हैं, कुछ चीज़ें हराम की हैं। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ों की अल्लाह ने इजाज़त दी है और कुछ चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है। जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उन चीज़ों से रुकना ये हमारी जिम्मेदारी है, और जिन चीज़ों की अल्लाह ने इजाज़त दी है उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। कुरान पाक की आयत का जो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ा था कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को, तिजारत को, बिजनेस को अल्लाह ने हलाल करार दिया है। इसके बिलमुकाबिल अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को, ब्याज को, इंटरेस्ट को नाजायज़ और हराम कहा है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि बिजनेस, तिजारत, कारोबार ये हलाल है और सूद का लेन देन ये हराम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत के अंदर बड़ी बरकतें रखी हैं, माल की फरावानी रखी है। एक बंदा नौकरी करता है तो नौकरी में माल है, लेकिन तिजारत के मुकाबले में नौकरी में माल नहीं है। इसलिए इस्लाम ने तिजारत को बहुत ज्यादा पसंद किया है। तिजारत में कई गुना ज्यादा रोजी होती है बमुकाबले नौकरी के। तिजारत में कई गुना ज्यादा रोजी होती है बमुकाबले नौकरी के। और एक बंदा नौकरी पेशा है और एक बंदा ताजिर है। इस ताजिर की बहुत ज्यादा फजीलत है अगर ये तिजारत शरीयत, सुन्नत, कुरान हदीस के मुताबिक करे। इस ताजिर की, इस बिजनेसमैन की बहुत ज्यादा फजीलत है। शर्त क्या है? ये तिजारत कुरान हदीस की रोशनी में शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अंजाम दे। जो उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने के बताए हैं उन उसूलों के मुताबिक तिजारत करें, और जिन चीजों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है उन चीजों से बचें। जायज और हलाल तरीके से तिजारत की जाएगी तो वो तिजारत खैर का, बरकत का, नफे का जरिया बनेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर नाजायज तरीके से इंसान तिजारत करके माल कमाएगा तो वो माल दुनिया में भी आफत का सबब बनेगा और आखिरत में भी आफत का सबब बनेगा। और देखिए, जो ताजिर होता है, जो ताजिर होता है उसका तवक्कुल अल्लाह पर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ताजिर सब्र और शुक्र करता है, और सब्र और शुक्र के नतीजे में अल्लाह ने जन्नत रखी है। अगर आप पूरी जिंदगी का खुलासा निकालेंगे तो दो चीजें हैं पूरी जिंदगी में। क्या है? दो चीजें हैं, सब्र और शुक्र। क्या है? सब्र और शुक्र। जो बंदा सब्र और शुक्र करता है वो बंदा जन्नती है। कैसे? एक ताजिर आदमी तिजारत के लिए अपने माल को दांव पर लगाता है। कोई भी तिजारत है, बहुत सारी तिजारतें दुनिया के अंदर हैं, कपड़े की और तरह तरह की तिजारतें हैं, बहुत सारी तिजारतें हैं। अब एक बंदा तिजारत के लिए अपना माल लगाता है। उसने कोई चीज खरीदी, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, इस उम्मीद पर कि ये मेरी चीज नफा से बिक जाए। हालांकि उसे नफे का भी इल्म नहीं है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसने अल्लाह के भरोसे 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 4 लाख तिजारत में लगा दिए। खा वो तिजारत कोई सी हो, शर्त ये हो जायज तिजारत हो, उसमें उसने लगा दिए। और अब अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ गया कि भाई अल्लाह ताला इस चीज को नफे से बिकवा दे। एक बंदा सब्जी बेचता है, छोटी सी तिजारत है, वो सुबह जाकर मंडी जाकर सब्जी लेकर आता है 2-4 हजार रुपए की, इस उम्मीद पर कि 4 हजार की लाया हूं, अल्लाह ताला इसे 8 हजार की बिकवा दे। एक बंदा फल बेचता है, सुबह जाकर मंडी से फल लेकर आता है इस उम्मीद पर कि 5 हजार के फल लाया हूं, अल्लाह ताला इसे 10 हजार के बिकवा दे। कभी ऐसा होता है कि वो 5 हजार के फल 10 हजार के बिक जाते हैं, 4 हजार की सब्जी 8 हजार की बिक जाती है।
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ برابر میں چھوٹ جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتہ لگا گھر سے دینے پڑ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب تاجر جو ہیں وہ صبر اور شکر دونوں کرتا ہے۔ اگر اسے لاس ہو جائے تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، یقیناً صبر کرے گا، چلو کوئی بات نہیں اور کوشش کرتے ہیں، دوسرا مال خریدتے ہیں انشاءاللہ، آج نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں کل بچ جائے گا، صبر کرتا ہے۔ اور صبر کرنا بھی چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، ناٹک نہیں کرنا چاہیے کہ لو جی مجھے تو گھاٹا ہی ہوتا رہتا ہے، میں تو پریشان ہی رہتا ہوں، میں کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے میں مزید قدم بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 4 کے 8 ہو جاتے ہیں، 5 کے 10 ہو جاتے ہیں، 10 کے 20 ہو جاتے ہیں، تجارت میں تو یہ ہے۔ تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اترانا چاہیے، اسے اترانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ آپ نے مجھے تجارت میں نفع دیا، آپ نے مجھے تجارت میں نفع دیا۔ تو اگر بندہ تاجر ہے تو 2 چیزیں اس کی زندگی میں آئیں گی، لاس ہوگا، گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، اسے واویلا نہیں کرنا، اسے واویلا نہیں کرنا ہے، اسے ناشکری کے کلمات زبان سے نہیں نکالنے کہ اللہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اللہ مجھے ہی نقصان دیتا ہے، دنیا کما رہی پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیا معاملہ ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مزید دعا کر کے قدم آگے بڑھائیں۔ اور جب اسے نفع ہو جائے تو اس میں اترانا نہیں ہے کہ بھئی میں نے تو اتنا کما لیا، میں نے تو ایسا کر دیا، میں نے تو اتنی محنت کری تھی، میں نے ایسا دماغ لگایا تھا، میں نے تو ایسا ہنر آزمایا تھا، میں نے تو ایسا پوائنٹ مارا تھا، نہیں، بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجارت کی تھی، آپ نے مجھے نفع دیا، یہ آپ کا کرم ہے۔ تو تاجر کی جو زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ صبر اور شکر۔ صبر اور شکر کے نتیجے میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت۔ صبر اور شکر کے نتیجے میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ جنت۔ جو بندہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، نقصانات پر صبر کرے گا تو اللہ اور آسائش پر، نعمتوں پر اور انسان کے ساتھ جو بھی خوبیاں ہو رہی ہیں ان خوبیوں پر، آسائشوں پر، انعامات پر شکر ادا کرے، اترائے نہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس پر اترانا نہیں ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، میں اس لائق نہیں تھا۔ تو تاجر کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، صبر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، لیکن ایک نوکری پیشہ انسان جو ہوتا ہے اس کے وہاں شکر ہی شکر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شکر ہی شکر ہوتا ہے، صبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسے 10 ملنے ہیں تو 10 ہی ملنے ہیں، 15 ملنے ہیں تو 15 ہی ملنے ہیں، تو شکر ہی ادا کرے، صبر کرے گا نہیں۔ اسے پتا کام چلے نہ چلے، فیکٹری میں کام ہو یا نہ ہو، اسے تو 10,000 ملنے ہی ملنے ہیں، 15,000 ملنے ہی ملنے ہیں، 20,000 ملنے ہی ملنے ہیں، جتنے اس کے طے ہیں۔ تو اس کی زندگی میں صرف شکر ہوتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو آدمی نوکری پیشہ ہوتا ہے وہ دلیر نہیں ہوتا ہے، وہ خرچیلا نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی تاجر ہوتا ہے وہ دلیر بھی ہوتا ہے، وہ اس کا توکل اللہ پر مضبوط بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ خرچیلا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے وہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، ابھی پتہ نہیں اس میں گھاٹا ہوگا یا نقصان ہوگا، نفع ہوگا یا لاس ہوگا، اسے پتہ نہیں، لیکن اللہ کے بھروسے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، جو جیسا تاجر ہے 100 روپے سے لے کر 100 کروڑ تک کی لوگ تجارت کرتے ہیں، اربوں روپے کی تجارت کرتے ہیں۔ تو تاجر آدمی 100 روپے لگا رہا ہے وہ بھی اللہ کے بھروسے لگا رہا ہے، 100 کروڑ لگا رہا ہے وہ بھی اللہ کے بھروسے لگا رہا ہے۔ ایک نوکری پیشہ آدمی وہ صرف نوکری کرتا ہے اور اسے جو ملتا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، صبر کا پہلو اس کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ تو تجارت نے اسلام کو پسند کیا، اسلام نے تجارت کو پسند کیا ہے، اور تجارت کی ترغیب قرآن حدیث میں بہت زیادہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، ذرا غور سے سنیے گا، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا اور عمل کی نیت سے سنیے گا۔ ایک تاجر امانت داری کے ساتھ تجارت کر کے اپنے مقام کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا ہے؟ سنیے حدیث۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، بزنس مین، تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، سچا اور امانت دار، سچا اور امانت دار، یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو، اللہ کی قسم میں نے تو اتنے کا خریدا ہی نہیں، خدا کی قسم میں نے تو اتنے کا لیا ہی نہیں، ٹھیک ہے،
اللہ کی قسم اس میں تو مجھے کچھ بچ ہی نہیں رہا ہے. یہ جھوٹ، فریب، دجل یہ نہ کرے. سچ سچ بولے. اور امین، امین سے امانت دار ہو. امانت دار سے مراد آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچ دی، آپ نے کوئی کپڑا، کوئی بھی چیز آپ نے بیچ دی، اور آپ نے دیکھا کوئی دوسرا گراہک آ گیا 2 روپے فالتو دے رہا ہے، آپ نے ادھر بیچ دی، ادھر اس کی امانت میں خیانت کر دی، اور اس کو آئیں بائیں شاید بتا دیا، ارے یار وہ ایسا تھا، وہ کپڑا رکھا ہوا تھا لیکن کوئی اور خرید کے لے گیا. اس طرح کی بات آپ نے اس سے کر دی. یا فلاں چیز رکھی ہوئی تھی لیکن آپ وقت پر نہیں آ پائے اور میں نے اس کو بیچ دی. تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی. التاجر الصدوق الامین، کہ سچا، سچ بول کر تجارت کرنے والا، امانت دار تاجر جو امانت میں خیانت نہ کرے. اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوا دی، پیسہ رکھوا دیا، یا اپنی کوئی چیز خرید کے تمہارے پاس رکھوا دی. بعض مرتبہ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے آتے ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے، خرید کے رکھوا جاتے ہیں کہ بھائی آپ میرے گھر بھجوا دینا، اس کو کوریئر کروا دینا. تو پتہ لگا اس بندے نے مال ہی نہیں بھیجا. سوچا پتہ نہیں بندہ تو بہت دور کا ہے، 500 کلومیٹر دور کا ہے، چلو چھوڑو ختم کرو. یہ خیانت نہیں کرنی. یا آپ نے کوئی چیز بیچ دی تھی، آپ نے نفع کے چکر میں، زیادہ نفع کمانے کے چکر میں، کوئی دوسرا بندہ آ گیا، وہ 10 روپے آپ کو فالتو دے رہا تھا، آپ نے اس کو بیچ دیا. یہ امانت میں خیانت ہے. تو التاجر الصدوق الامین، کہ سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا. اب دیکھیے، یعنی ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، قاری نہیں ہے، لیکن صرف وہ تاجر ہے، اگر وہ تجارت کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے تو وہ اپنے مقام کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، تمام اولین اور آخرین، اللہ تمام نبی، تمام انسانیت کے لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے. تو وہ تاجر جو سچ بول کر تجارت کرتا تھا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب بتائیے، اتنا بڑا مقام اتنی آسانی سے مل سکتا ہے، اور آج مسلمان تاجر اس کو بھولے بیٹھے ہیں. آپ اس مقام کو کم سمجھ رہے ہیں. یہ چھوٹا موٹا مقام ہے کہ آپ کل قیامت کے دن جب اللہ کے وہاں جماعتیں قائم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ الگ الگ جماعتیں کھڑی کر دے گا. مجرمین وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرموں کی جماعت الگ ہوگی. پھر مجرموں میں کیٹیگری ہوگی، زانی الگ ہوں گے، قتل کرنے والے الگ کھڑے ہوں گے، چور الگ کھڑے ہوں گے، ڈکیت الگ کھڑے ہوں گے، الگ الگ گناہوں کی الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی. ادھر نیک لوگ کھڑے ہوں گے، عالموں کی جماعت الگ ہوگی، سارے عالم ہی عالم کھڑے ہیں. یہ قاری ہیں، قاریوں کی جماعت الگ ہے، سارے امام ہیں ان کی جماعت الگ ہے. یہ نبی ہیں ان کی جماعت الگ ہے، سارے شہداء ہیں ان کی جماعت الگ ہے، یہ سارے صالحین ہیں ان کی جماعت الگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایک تاجر جو عام آدمی ہے، جو عالم مفتی نہیں ہے، کوئی بڑا مقام نہیں، لیکن اس نے تجارت نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کری. اور صرف 2 چیزیں آپ کو اختیار کرنی ہے، لمبا چوڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو تجارت آپ کر رہے ہیں وہ تجارت حلال ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، اور سچ بول کر تجارت کریں، امانت داری کے ساتھ تجارت کریں، خیانت والا کوئی معاملہ نہ کریں، زبان کی اپنی ویلیو رکھیں، زبان پر اپنی قائم رہیں. اس طریقے سے آپ تجارت کریں تو اس تجارت کے نتیجے میں دنیا تو آپ کی سنورے گی، کیونکہ جب آپ امانت داری سے تجارت کریں گے تو آپ کی تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوگا. لوگ آپ کی امانت داری کے سچائی کے قائل ہوں گے، بھائی وہاں سے مال خریدیں گے، اس بندے سے مال لیں گے، اس بندے سے ڈیل کریں گے، وہ بندہ سچا ہے، وہ اتنا امانت دار ہے، وہ زبان کا بڑا پکا ہے، وعدے کا بڑا سچا ہے. لوگ کہتے نہیں یار وہاں اس دکان سے مال لے کر آئیں گے، یار وہ بندہ کیا ہے، بہت جینون آدمی ہے، بہت ریزنیبل ریٹ پہ چیز دیتا ہے، اور بہت ہی سچا انسان ہے. ایسا ہوتا نہیں، کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے مارکیٹ میں تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی امانت داری کے چرچے ہوں گے، دنیا میں آپ کی تجارت پھلے گی، پھولے گی، اور آپ ترقی کریں گے، اور آخرت میں آپ کو یہ انعام ملے گا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اس عدالت میں آپ کا مقام اللہ تعالیٰ اتنا بلند کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا کہ آپ کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ آپ کو کھڑا کیا جائے گا. چھوٹا سا عمل کتنا چھوٹا سا ہے اور مقام کتنا بڑا ہے. اب تجارت
तिजारत किसी भी चीज की, एक बंदा छोटी सी तिजारत कर रहा है, चप्पल बेच रहा है, जूते बेच रहा है, या सब्जी बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, कुछ भी, कोई तिजारत जायज तरीके से अगर वो तिजारत कर रहा है और वो तिजारत जायज है, तो फिर उसका जो मकाम है वो बहुत ही बुलंद है। तो आप में से बहुत से लोग उस तिजारत को सही ढंग से करके, ये ना सोचे मैं छोटी सी तिजारत कर रहा हूं, मैं तो फुटपाथ पर ठेली लगाता हूं, मैं तो फल लगाता हूं, नहीं। आप उस तिजारत को अमानतदारी से के साथ करके आखिरत में कितना बड़ा मकाम, ये छोटा मकाम है कि आप नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे, नबियों की जमात में आपको खड़ा किया जाएगा, नबियों के साथ आपका हश्र होगा। देखिए कितना बड़ा मकाम है कि नबियों के साथ आपका हश्र होगा, और नबी जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह नेक अमानतदार ताजिर भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन आज अफसोस होता है मुसलमानों पर, दुनिया के जरा से फायदे के खातिर, जरा से लालच के खातिर वो तिजारत में धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, अमानत में खयानतें करते हैं जरा से नफे के खातिर। और बल्कि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वो हैं जिनका अकीदा ये बन चुका है, नजरिया बन चुका है कि तिजारत में झूठ बोलना जायज है। क्या है, क्या अकीदा बन चुका है? तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में क्या है? बोले भाई झूठ बोलना जायज है। अब मैं आपको मसला बता दूं, मैंने मसला पहले भी बताया था, फिर कान खोलकर सुन ले, कान खोलकर। कोई गुनाह है, आप उसको गुनाह समझकर करेंगे तो सिर्फ आपको अजाब मिलेगा। बात समझ आ रही है? कोई गुनाह है, आप उसको गुनाह समझकर करेंगे, क्या अजाब मिलेगा। अगर उस गुनाह को आप हलाल समझ के करेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे, दायरे ईमान से खारिज हो जाएंगे। आपको दोबारा कलिमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा निकाह अपना पढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि ईमान से खारिज होते ही फौरन आपका निकाह भी टूट जाता है। अगर किसी बंदे का यह अकीदा है कि तिजारत में झूठ बोलना जायज है, झूठ के बगैर तिजारत नहीं है, तो मैं बहैसियत एक आलिम का ये मसला आपको बता रहा हूं कि वो बंदा दायरे ईमान से खारिज है। दोबारा उसे कलिमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा उसे निकाह पढ़वाना पड़ेगा। झूठ बोलता है वो अलग चीज है, एक बंदा झूठ बोलता है वो गुनाहगार होगा। एक बंदा झूठ बोलकर तिजारत कर रहा है, गुनाह, मसले को समझिएगा। एक बंदा झूठ बोलकर तिजारत कर रहा है, गुनाहगार है खाली, लेकिन उसका अकीदा यह है, नजरिया यह है कि तिजारत में झूठ बोलना जायज है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, झूठ के बगैर तो तिजारत है ही नहीं। अगर यह नजरिया है, यह अकीदा है, तो फिक़ा का एक उसूल है, इस्तिहलाल मासी सबब कुफ्र है, कि किसी भी हराम चीज को हलाल समझना, किसी भी गुनाह को, अगर कोई बंदा जिना करता है, बदकारी करता है, लेकिन उसको हराम समझता है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूं, शर्मिंदगी होती बाद में उसे, मैंने गुनाह कर लिया। एक बंदा कहता है इसमें क्या है बे, जो काम हम अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं वही हम इसके साथ कर रहे हैं, दोनों की रजामंदी से हो रहा है। जैसा कि यूरोप में कानून बना हुआ है कि जब अगर लड़की और लड़के राजी हो तो दोनों फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हो, ये यूरोप में कानून है। और हमारे मुल्क का भी कानून यही है कि दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट अ पनिशबल, कि अगर कोई बंदा शादी के अलावा कोई अफेयर रखता है, ताल्लुकात रखता है, उसे अफेयर, तो इसमें कोई पनिशबल नहीं है, कोई इसमें, ये बाकायदा हमारे हिंदुस्तान का लॉ है। लेकिन शरीयत क्या कहती है, अगर कोई बंदा जिना कर रहा है, लेकिन वो जिना समझ के ही कर रहा है, गुनाह समझ के ही कर रहा है, तो गुनाहगार होगा, काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बंदा जिना ये समझ के करता है कि इसमें दिक्कत क्या है, भाई वो राजी थी, मैं राजी था, हमने कर लिया, क्या दिक्कत है इसमें, तो काफिर हो जाएगा। अगर उसको जायज समझ के करेगा, अगर उसे जायज समझ के करेगा तो क्या हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? किसी भी गुनाह को, किसी भी हराम को, अगर आप, एक बंदा शराब पीता है, एक बंदा नशा करता है, एक बंदा नशा करता है और उसे पता, ये समझता है कि भाई हराम है, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन एक बंदा ये समझता है इसमें क्या दिक्कत है, भाई मेरा शौक है, मैं तो पी रहा हूं, ये तो कोल्ड ड्रिंक की तरह है, मैं तो इसे पी रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हलाल है, ये हराम थोड़ी है, ये तो हराम थोड़ी है। तो वो बंदा दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा, दायरे ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी गुनाह को, किसी भी हराम चीज को हलाल अकीदे के साथ अगर आप करेंगे तो आप दायरे ईमान से खारिज हो जाएंगे। तो अगर कोई ताजिर, कोई इंसान तिजारत करता है और वो ये अकीदा बना चुका है कि भाई तिजारत तो सच के, झूठ के बगैर है ही नहीं, और तिजारत में झूठ बोलना जायज, ये जुमला मैंने लोगों से सुना है कि तिजारत में
تجارت جھوٹ کے بغیر ہے ہی نہیں، اور تجارت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو ایسا انسان جس کا یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو میرے دوستو، یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ تجارت کو ہم ناجائز طریقوں سے کرنے لگے ہیں، حرام طریقوں سے کرنے لگے ہیں، اور جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں، فریب کر کے اپنا مال بیچتے ہیں، دجل کر کے اپنا مال بیچتے ہیں، ملاوٹ کے ساتھ اپنا مال بیچتے ہیں۔ پیسے آپ اوریجنل چیز کے لے رہے ہیں، سامنے والے کو لوکل چیز دے رہے ہیں، آپ دودھ میں پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، آپ چاولوں میں کنکر ملا کر بیچ رہے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یعنی کوئی کسی بھی اعتبار سے آپ گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ گراہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں، اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں، اور وہ حرام روزی جس حرام روزی کے ذریعے سے آپ کا جسم پلا اور بڑا ہے، وہ جسم جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی انسان حرام مال کھاتا ہے، ناجائز طریقے سے تجارت کرتا ہے، تو وہ مال حرام بظاہر مال کھا رہا ہے، بظاہر وہ آٹا بظاہر وہ روٹی کھا رہا ہے، قورمہ کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، سیب کھا رہا ہے، انار کھا رہا ہے حرام مال سے، لیکن وہ حرام مال وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ اسے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں چیز کھا رہا ہوں، لیکن وہ آگ کے انگارے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ انسان جو سود کھاتا ہے، جو بیاج کھاتا ہے، جو حرام مال کھاتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو یہ کھایا کرتا تھا، آج وہ انگاروں کی شکل اختیار کر چکا ہے، آج وہ سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، تجارت ہمیشہ حلال طریقے سے کرنی چاہیے، جائز طریقے سے کرنی چاہیے، سچ بول کر کرنی چاہیے۔ چھوٹا سا عمل ہے، ایک چھوٹا سا آدمی 1000 2000 3000 سے تجارت کرنے والا سچ بول کر اگر تجارت کرے گا، مقام دیکھیے میرے نبی نے کتنا بڑا مقام اس کو عنایت کیا ہے کہ التاجر الصدوق الامین۔ یہ نہیں کہ جو 100 کروڑ کی تجارت کرے گا وہی تاجر کہلائے گا، جو 1000 کروڑ کی تجارت کرے گا نا۔ اگر کوئی بندہ سبزی بیچ رہا ہے تو وہ بھی تجارت کر رہا ہے، کوئی بندہ پھیری لگا رہا ہے تو وہ بھی تجارت کر رہا ہے، کوئی بندہ فٹ پاتھ پر پانی بیچ رہا ہے تو وہ بھی تجارت کر رہا ہے، یہ تجارت ہے۔ تو تجارت، ایک چھوٹی سی چھوٹی تجارت آپ کو ولی بنا سکتی ہے، آپ کو قیامت کے دن نبی کے ساتھ لے جا کر کھڑی کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں سناؤں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دیوبند کی سرزمین پر ایک بڑے میاں رہا کرتے تھے۔ ایک بڑے میاں، ان کا کام تھا گھاس کھود کر بیچنے کا، اور ان کی گھاس کے ریٹ فکس تھے، فکس پرائس کی دکان تھی ان کی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ جاتے تھے اور گھاس کھود کے لاتے تھے پورا گٹھری بنا کر، اور ان کی گٹھری کی قیمت تھی 8 آنے۔ اس دور میں پرانی بات، آپ کو تقریباً یہ 125 سال پرانا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، 100 سال پرانا۔ وہ بڑے مشہور بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے، سیدھے سادے آدمی تھے، ناظرہ خاں تھے، نماز کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، اور ان کی تجارت کیا تھی؟ گھاس کھود کے صبح بیچ دینا۔ تو جس وقت وہ گھاس کھود کر واپس آتے تھے تو لائن لگی ہوتی تھی گھاس خریدنے والوں کی، لوگ ان سے گھاس خریدنے کو فخر سمجھتے تھے، اور لیکن ان کا اصول یہ تھا کہ جو سب سے پہلے آ کر ہاتھ ان کی گٹھری پر رکھ دیتا تھا بس وہ اس کو دیتے تھے، چاہے اس کے بعد کوئی کہ جی میں 16 آنے دوں گا، 5 روپے دوں گا، نہ فکس تھے، نہ تو کم لیتے تھے نہ زیادہ لیتے تھے، بالکل 8 فکس پرائس کی دکان تھی ان کی۔ تو 8 آنے کی وہ گٹھری بیچ دیتے تھے، اس کے بعد 2 آنے وہ صدقہ کر دیتے تھے، 2 آنے جمع کرتے تھے، 4 آنے میں اپنا خرچ چلاتے تھے۔ وہ جو 2 آنے جمع کرتے تھے پورے سال اکٹھے کر کے دارالعلوم کے جتنے بھی استاد ہوتے تھے ان کی وہ دعوت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کی دعوت کرتے تھے۔ آج لوگ علماء کی دعوت نہیں کرتے ہیں، طلباء کی دعوت نہیں کرتے ہیں، ایرو غیروں کی دعوت کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ آپ علماء کی دعوت کریں، ائمہ کی دعوت کریں، جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ان کی دعوتیں کریں، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں آپ میری دعوت کریں، اللہ کا شکر مجھے کوئی کمی نہیں، الحمدللہ، آپ میری کبھی دعوت نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ علماء کی دعوت کریں۔ کبھی آپ سوچیں بھائی اپنی دعوت کے لیے کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن آپ علماء کی دعوتیں کیا کریں، ائمہ کی دعوتیں کیا کریں، جو طالب علم مدرسے میں پڑھتے ہیں، کسی بھی مدرسے میں، نہیں کہ میرے مدرسے کے بچوں کی دعوت کریں، آپ دعوتیں کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اور اس میں برکتیں آئیں گی۔ تو وہ 2 آنے جمع کرتے تھے پورے سال، جب وہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے دارالعلوم کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ اس سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے۔ دارالعلوم کے جو محتمم تھے مولانا یعقوب صاحب،
اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ ان کی دعوت کا پورے سال انتظار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پورے سال. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مرغ مسلم کھلاتے تھے. کیوں انتظار کرتے تھے وہ بات سنیں. ان کی دعوت کا دارالعلوم کے اساتذہ پورے سال انتظار کرتے تھے. مولانا یعقوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت کھا کر اتنا پیور، اتنا حلال، اتنا پاکیزہ، اتنا نورانی رزق ہوتا تھا وہ، کہ پورے اس کھانا کو کھانے کے بعد اتنی نورانیت محسوس ہوتی تھی کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، تہجد میں اضافہ ہو جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور عجیب ہمارے اندر اللہ کی طرف بھاگنے کی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی. یہ رزق حلال. رزق حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے، جو آدمی حرام مال کھاتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہے گا، نیک کام میں ٹائم دینے کو دل نہیں چاہے گا، چوک پر کھڑا ہو جائے گا، نائی کی دکان پر کھڑا ہو جائے گا، چائے کی دکان پر کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں امام نے 5 منٹ تقریر لیٹ کر دی، پیٹ میں مروڑ ہو جائے گی، دست آ جائیں گے. یہ علامت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا نیک جگہوں پر دل نہیں لگے گا، اچھی جگہوں پر دل نہیں لگے گا، خیر کے کاموں میں دل نہیں لگے گا. اس کا دل لگے گا چائے کی دکان پر، نائی کی دکان پر، چوک پر، چوراہے پر. مولانا یعقوب کہتے ہیں کہ پورے اساتذہ پورے سال دعوت کا انتظار کرتے تھے، اور اس انتظار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے مرغ مسلم کھلاتے تھے، چکن ٹکا اور چکن ملائی کھلاتے تھے، ایک سادہ سا کھانا کھلاتے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی نورانیت ہوتی تھی، وہ جسم میں اتر کر کہتے ہیں ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، ہمارے اندر عبادت کرنے کا اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. تو یہ معاملہ تھا. اسے کہتے ہیں رزق حلال کی برکت. رزق حلال کی برکت. ایک چھوٹا سا واقعہ اور یاد آ گیا، وہ بھی سنا دوں آپ کے، مطلب ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے لیکن سنا دوں ایک واقعہ کیونکہ اگلے ہفتے پتہ نہیں یاد رہے نہ رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں. 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں انہیں. کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں. اور یہ زمانہ، آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ لوگ مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اس زمانے میں لوگ علماء کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. جب علماء کسی شہر میں داخل ہوتے تھے، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا شہر ان کے استقبال کے لیے گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر باہر کھڑا ہو جاتا تھا ان کے استقبال کے لیے. لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے. آج تو لوگ مولویوں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو اپنا پرائیویٹ خادم سمجھتے ہیں. سمجھتے تو ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں، ہم ان کو جیسا چلائیں گے. اس طرح کا مزاج لوگوں کو بنا ہوا ہے. وہ زمانہ، اسی وجہ سے وہ لوگ، اس زمانے میں ترقی تھی، مسلمان عروج پر تھے. آج علماء اور اپنے نیک لوگوں کو عزت نہ دینے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہوا ہے. خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کو بتایا کہ ہمارے وہاں وقت کے امام آ رہے ہیں، وقت کے امام آ رہے ہیں. ان کا تعارف کرایا، بچیاں خوش ہیں، پورے گھر والے خوش ہیں، کھانا بن رہا ہے اور پورے شہر میں ڈنکا بجا ہوا ہے. جیسے ہی امام، حالانکہ امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا. اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی کا سلام آیا تھا. ایک واقعہ جو امام احمد بن حنبل کا، وہ کبھی اور سناؤں گا. اللہ کے نبی نے اسپیشل امام شافعی کے خواب میں آئے اور ان کو سلام کہلوایا تھا، اور یہ کہا تھا احمد بن حنبل سے کہہ دینا ایک وقت آئے گا آزمائش کا، تم ٹکے رہنا. جب بادشاہ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے اور بادشاہ نے ان کو کوڑے لگوائے تھے، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے. تو احمد بن حنبل کا مقام بہت بڑا ہے. جب شہر وقت آ گیا، شہر کے سارے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے استقبال کیا امام احمد بن حنبل کا، اور امام شافعی کی لڑکیاں خوش ہیں، انہوں نے دسترخوان لگایا، کھانا کھایا. تو امام احمد بن حنبل جب دسترخوان پہ بیٹھے، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، ان کی بیٹیوں کو اشکال ہونے لگا. بیٹیاں بھی دیندار تھیں. انہوں نے کہا ابو جان آپ تو کہہ رہے تھے بہت اللہ والے ہیں، تو اتنا کھانا کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح. یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ اللہ والے تو تھوڑا بہت کھاتے ہیں، یہ تو بالکل یہ جا اور وہ جا. اب ان کی خیر، اب امام شافعی غصہ آیا کہ میرے شاگرد میں تبدیلی کیسا گیا، تو بڑا نیک تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ کھائے جا رہا، کھائے جا رہا، کھائے جا رہا. بولے اگر میں ٹوکوں گا تو غلط ہو جائے گا، میزبان ٹوک دے کہ اتنا کیوں کھا رہے ہو. خیر، اس کے بعد کیا ہوا، رات کا وقت ہوا، بستر لگا دیا گیا. تو ان کو پتا بھائی نیک آدمی تہجد تو پڑھتے ہی ہیں. انہوں نے ایک لوٹا بھر کے پانی نیچے رکھ دیا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. اب رات بھر امام احمد بن حنبل، پوری رات گزر گئی. صبح جب ہوئی تو جب بچیاں بستر سمیٹنے گئی تو دیکھا لوٹا بھرا ہوا رکھا ہے. اب ان کا اور پارا ہائی ہو گیا کہ ابو تو اتنی تعریف کر رہے تھے، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو کیسے اللہ والے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ کیسے اللہ والے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ اس دور کا معاملہ تھا، وہ اس دور کا معاملہ تھا. قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ اس دور کا، جس دور سے ہم اور آپ گزرے، اس دور کا جنید اور شبلی وہ ہے جو حرام اور حلال میں تمیز کر لے. تہجد اور نوافل تو بہت بڑی بات ہوگی، اس دور کی بات تھی، آج سے 1200 سال پہلے کی بات تھی. کبھی آج سوچے بھائی یہ مولوی صاحب تو تہجد نہیں پڑھتے ہیں، یہ معیار اب نہیں ہے.
وہ دوسرا معیار تھا اس زمانے کا. اس زمانے فتنوں کا دور ہے, حرام حلال میں کوئی تمیز کر لے. اس دور کا جنید بغدادی ہے, علامہ شبلی ہے, وہ وقت کا امام احمد بن حنبل ہے. اگر کوئی حرام اور حلال میں تمیز کر لے, سنت اور نوافل تو بہت بڑی بات ہے. اور لڑکیوں کو اشکال ہوا, انہوں نے کہا ابو جان آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے, بڑے آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے تھے, میرے شاگرد یوں ہیں اور یوں ہیں, یہ تو بتاؤ کیسا کھانے بیٹھا تو جانوروں کو تو کھانے لگے, اتنا سارا کھا گئے, اور اب انہوں نے رات میں بتاؤ تہجد نہیں پڑھی, یہ کیسے اللہ والے ہیں. امام شافعی کو بہت غصہ آیا کہ شاگرد میں تبدیلی آ گئی ہے. جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے, ان سے کہا احمد ایک بات کہوں, ویسے تم میرے میزبان ہو لیکن مجھے کچھ تمہاری عادتیں اچھی نہیں لگیں. میں کہا جی حضرت بتائیے. کہنے جب تم کھانا کھانے بیٹھے تم نے اتنا کھانا کھایا, اتنا کھانا کھایا, کہیں اتنا کھانا کھاتے ہیں نیک آدمی؟ تو وہ مسکرانے لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات تم نے تہجد بھی نہیں پڑھی. انہوں نے کہا حضرت بات ایسی, جب میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا تو اس کھانے میں اتنی نورانیت تھی, اتنی نورانیت تھی, یعنی اتنا حلال مال میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. تو میں نے سوچا اس حلال مال کو زیادہ سے زیادہ کھا لو تاکہ اس حلال مال کی نورانیت دوبارہ مجھے ملے نہ ملے. اتنا حلال, اتنا پیور مال, جیسا کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں زمزم خوب پیتے ہیں, 2 گلاس کی چاہ تو 3 گلاس پیتے ہیں, پتہ نہیں دوبارہ پینے کو ملے نہ ملے. اور علماء نے لکھا بھی زیادہ سے زیادہ پیو, خوب زیادہ پیو, دوبارہ پتہ نہیں پینے کو ملے نہ ملے. تو میں نے سوچا اتنا نورانی کھانا, اتنا برکت والا کھانا دوبارہ پتہ نہیں مجھے ملے نہ ملے, تو اس لیے میں نے زیادہ کھایا. میری زیادہ کھانے کی خواہش نہیں تھی, صرف اس بنیاد پر کھایا کہ جتنا حلال مال پیٹ کے اندر اترے گا اتنا ہی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. بولے اس حلال کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ جب رات میں لیٹا تو قرآن پاک کی ایک آیت پر میں نے غور کیا, اور اس ایک آیت سے کئی 100 مسئلے میں نے استنباط کر لیے, نکال لیے. تو میری پوری رات نیند ہی نہیں لگی, آنکھ ہی نہیں لگی. تو میں نے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی, اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی, اس لیے مجھے تہجد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس لیے ان بچیوں کی بدگمانی ختم ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے, یہ آج بھی نیک ہے. کیونکہ وہ کہنے لگے جب میں نے حلال مال کھایا تو حلال مال کی برکت سے میرے اندر نورانیت پیدا ہو گئی, اور اس نورانیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری رات میں ایک آیت سے میں نے سینکڑوں مسائل نکال لیے, اور میرا ذہن ایسا کھل گیا کہ بالکل جیسے میرے اوپر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے. تو مجھے نیند ہی نہیں آئی, جب نیند نہیں آئی تو اسی وضو سے میں نے تہجد پڑھ لی, اور اسی وضو سے میں نے فجر پڑھ لی. تو اس لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ آنکھوں دیکھی چیز بھی غلط ہو جاتی ہیں, جب تک کہ کسی مسئلے کی تحقیق نہ ہو جائے کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. تو دیکھیے یہ حلال مال کی برکت ہے. تو اس لیے میرے دوستو حلال مال کماؤ, حرام مال سے اپنے آپ کو ہرگز حرام کے قریب نہ لے جاؤ. حرام مال میں نحوستیں ہیں, بیماریاں ہیں, دقتیں ہیں, الجھنیں ہیں اور بے عزتیاں ہیں. حلال مال میں برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, نورانیت ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.